अस्सलाम वालेकुम। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले। रास्ते में मर्द व औरतें फरागत पर घर जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब होकर फरमाया कि तुम पीछे रहो और एक तरफ रहो, बीच रास्ते से न गुजरो। उसके बाद ये हाल हो गया कि औरतें इस कदर गली के किनारे चलती थी कि उनके कपड़े दीवारों से उलझ जाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के अलावा दूसरे महरम मर्दों की वफ़ात पर 3 दिन सोग के लिए तय फरमाए हैं। साहबियात इसकी बहुत शिद्दत से पाबंदी करती थी। सैयदा जैनब बिनते जहश के भाई का इंतकाल हो गया तो चौथे रोज़ उन्होंने खुशबू मंगाकर लगाई और फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत न थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना है कि शौहर के सिवा 3 दिन से ज़्यादा किसी का सोग जायज़ नहीं, इसीलिए इस हुक्म की तामील थी। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी या दूध पीकर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा को इनायत फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर से मैं रोज़े से हूँ, लेकिन आपका झूठा वापस करना पसंद नहीं करती। मकसद ये था कि मैं रोज़े की क़ज़ा फिर कर लूँगी, और पानी पी लिया। एक दिन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा ने उनसे पूछा, बेटा तुम मुझे अपने काम में मशगूल नज़र आते हो, तुमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत कब की थी? उन्होंने कहा, इतने दिनों पहले। इस पर उनकी वालिदा ने उनको बुरा भला कहा। बोले, मैं अभी जाकर मगरिब की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा करता हूँ और आपने अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत की दरख्वास्त करता हूँ। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दारे फ़ानी से पर्दा फरमाया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस अजीम हादसे पर अपने रंज व गम का इजहार करते हुए फरमाया, हाय अफसोस वो प्यारे नबी जिसने फ़क्र को गिना पर और मिस्किनी को मालदारी पर तरजीह दी। अफसोस वह कायनात को समझाने वाला जो गुनाहगार उम्मत की फ़िक्र में पूरी रात आराम से न सो सके, हमसे रुखसत हो गए, जिसने हमेशा सब्र व इस्तिकामत से अपने नफ्स के साथ मुकाबला किया, जिसने बुराइयों की तरफ कभी ध्यान न दिया और जिसने नेकी और एहसान के दरवाज़े ज़रूरतमंदों पर कभी बंद न किए, जिस रोशन ज़मीर के दामन पर दुश्मनों की ज़्यादतियों का गर्द व गुबार कभी न बैठा। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने पर कहा, मेरे वालिद गरामी ने दावत हक़ को कबूल फरमाया और फिरदौस से बरी में नुज़ूल फरमाया। इलाही रूह फ़ातिमा को जल्दी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दे। इलाही मुझे दीदार रसूल से मसरूर बना दे। इलाही मुझे इस मुसीबत को झेलने के सवाब से महरूम न फरमाना और रोज़े महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब करना। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके रोने लगी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि आप क्यों रोती है? कहा कि बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला के पास बेहतर नेमतें मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल है। फरमाया, मैं इसीलिए रो रही हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई के बाद वही का सिलसिला बंद हो गया। इस हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी रो पड़े। दौलत इश्क व मोहब्बत से बच्चे भी माला माल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत जिस तरह मर्दों और औरतों में यकसा थी, उसी तरह बच्चों में भी बेपनाह थी। छोटे बच्चे भी शमे रिसालत के परवाने थे और कुर्बानी देने में बड़ों से पीछे न रहे। कुछ वाक़ियात हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बदर के मैदान में खड़े थे। उनके दाएं और बाएं तरफ अंसार के 2 बच्चे थे। उन्हें ख्याल हुआ, अगर मैं कवि और मजबूत लोगों के दरमियान होता तो ज़रूरत के वक्त हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। इतने में एक बच्चा उनके पास आया और हाथ पकड़कर कहने लगा, चचा जान, आप अबू जहल को पहचानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मगर तुम्हारा क्या मकसद है? वह कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गालियाँ बकता है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूँ तो उस वक्त मैं उससे जुदा न हूँ, यहाँ तक कि वह मर जाए या मैं मर जाऊँ।
حضرت عبد الرحمن بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں دوسرے بچے نے بھی آ کر یہی سوال و جواب دہرائے۔ اتنے میں ابو جہل نظر آیا تو انہوں نے بچوں کو نشاندہی کی کہ تمہارا مطلوب وہ سامنے ہے۔ دونوں بچے دوڑتے ہوئے گئے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا جس سے گھوڑا گر گیا اور ابو جہل بھی گر پڑا۔ دوسرے نے ابو جہل پر کاری چوٹ لگائی۔ چنانچہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار بڑی تھی اور ان کا قد چھوٹا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ابو جہل کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا، یعنی قتل کر دیا۔ اس واقعے سے بچوں کی عزت ایمان اور عشق نبوی کا کتنا صاف ثبوت ملتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ایمان لانے سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے وہ قافلہ لوٹا جس میں حضرت زید بھی تھے اور ان کو مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حجام نے اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے خرید لیا۔ جب حضرت ختیجہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضرت زید کے والد کو ان کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا۔ اولاد کی محبت فطری چیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ حضرت زید کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ کچھ شعروں کا ترجمہ نیچے۔ میں اپنے زید کی یاد میں رو رہا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے جو اس کی امید رکھوں یا مردہ ہے کہ اس سے مایوس ہو جاؤ۔ اے زید، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہیں نرم زمین نے ہلاک کیا یا پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے کو آتی ہے تو بھی اس کی یاد ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہے تو بھی اس کی یاد کو بڑھاتی ہے۔ ہائے میرا غم اور میری فکر کتنی طویل ہو گئی۔ میں اس کی تلاش میں تیز رفتار اونٹ کا کام میں لاؤں گا اور ساری دنیا کا چکر لگانے سے باز نہیں آؤں گا۔ چلنے والے اکتاتے ہیں تو اکتائے، مگر میں نہیں اکتاؤں گا۔ ساری زندگی اسی طرح گزاروں گا۔ ہاں میری موت آ گئی تو وہ اور بات ہے کہ وہ ہر چیز کو فنا کرنے والی ہے، چاہے ان کی کتنی امیدیں لگائے۔ میں اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی زید کو ڈھونڈتے رہے، غرض یہ اشعار پڑھ کر روتے رہے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے کچھ لوگوں کا حج پر جانا ہوا تو انہوں نے زید کو پہچانا، باپ کی داستان سنائی اور شعر سنائے۔ حضرت زید نے اس کے جواب میں 3 شعر لکھ بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں مکہ میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر حضرت زید کی باتیں ان کے والد کو سنائیں اور اشعار بھی سنائے، پتہ بھی بتایا۔ ان کے والد اور ان کے چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، آپ لوگ مسجد حرم کے رہنے والے ہیں اور اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ آپ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ فدیہ لے کر اس کو رہا کریں اور آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ نبی اکرم نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ جی بس یہی عرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلا لو اور پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے کے تمہاری نذر ہے، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کرنا چاہتا جو خود نہ جانا چاہتا ہو۔ انہوں نے کہا، آپ نے حق سے زیادہ ہم پر کرم کیا، یہ بات بخوشی منظور ہے۔ حضرت زید بلائے گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد ہے اور یہ میرے چچا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تم کو اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو رہو اور ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے مقابلے بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہے، چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ و چچا نے سمجھایا کہ زید آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، باپ، چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ حضرت زید نے کہا، ہاں، میں نے آپ میں ایسی بات دیکھی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز پسند نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ جواب سنا تو ان کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید کے باپ اور چچا یہ منظر دیکھ کر خوش ہوئے
اور واپس چلے گئے۔ حضرت صائب بن یزید یہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے لڑکپن میں بیمار پڑا، میری خالہ مجھے آپ کی خدمت میں لے گئی، آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، میں نے جب کچھ پانی بچا ہوا دیکھا تو اسے پی لیا۔ عجیب بات ہے کہ بچوں میں بھی برکت حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا۔ ایک بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے کچھ بچوں کو ایک جگہ جمع دیکھا۔ ایک لڑکا ان میں اذان دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتار رہا تھا اور دوسرے بچے ہنس رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر بچے سہم گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے بچے ابو محذورہ کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ مجھے وہی اذان سناؤ جو تم دوسروں کو سنا رہے تھے۔ پہلے تو ابو محذورہ نے عذر پیش کرنے کی کوشش کی، مگر جلدی احساس ہو گیا کہ اذان سنا کر جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ جب سناتے سناتے اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے، دل کی حالت ہی بدل گئی۔ اذان ختم ہونے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچھا جاؤ۔ کہنے لگے، کہاں جاؤ؟ اب جہاں آپ جائیں گے ابو محذورہ بھی وہی جائے گا۔ اس کے بعد ابو محذورہ نے اپنے ماتھے کے بال کبھی نہیں کٹوائے، برکت کے طور پر یادگار قائم رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود لڑکپن کی عمر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مامور تھے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں جاتے تو وہ آپ کو جوتے پہناتے، پھر آگے آگے چھڑی لے کر چلتے۔ آپ مجلس میں بیٹھنا چاہتے تو آپ کے پاؤں مبارک سے جوتے نکالتے، آپ نہاتے تو پردہ کرتے، آپ سوتے تو بیدار کرتے۔ جب آپ سفر پر جاتے تو بچھونا، مسواک، جوتا اور وضو کا پانی ان کے ساتھ ہوتا، اسی لیے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے میر سامان کہلاتے تھے۔ 3 لڑکے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش رہتے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی محبت اور لگن کو دیکھتے تو ان کے لیے تہجد کی نماز کے بعد نام لے کر دعائیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں بڑے ہو کر اپنے اپنے فن کے امام بنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہ کے امام بنے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسرین کے امام بنے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محدثین کے امام بنے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے بچپن میں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ کے مستقل خدمت گزار تھے۔ جب بھی سفر کرنا ہوتا تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے چلاتے تھے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ بھی رات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر روزانہ گھر تشریف لے جاتے تو ربیعہ دروازے پر بیٹھ جاتے کہ کہیں آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو خدمت کے لیے حاضر رہوں۔ جب ربیعہ جوان ہو گئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ دیا کہ شادی کر لے۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر رات کی خدمت کے لیے اتنا وقت نہیں دے سکوں گا۔ کچھ عرصے اپنی شادی کو ٹالتے رہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیار سے مشورہ دیتے رہے تو آخرکار نبی علیہ الصلاۃ والسلام طبیعت اور مرضی کو دیکھتے ہوئے شادی کر لی۔ حضرت زہرہ بن سعد رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے بچپن میں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لائی اور عرض کیا کہ اسے بیعت کر لیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو بچہ ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہم کو جب دیکھتے تو محبت کرتے اور دوستی کا اظہار کرتے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے برکت کی دعا دی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ساتھیوں سے فرمایا مجھے وضو کروا دیں۔ ساتھیوں نے بڑی مشکل سے آپ کو وضو کروایا کیونکہ آپ بیماری کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے۔ وضو کے بعد خیال آیا کہ مجھ سے تو خلال رہ گیا، وہ ہے بھی سنت۔ بہت پریشان ہوئے، فرمایا اب مجھے دوبارہ وضو کرائے تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ تو معذور ہے، بیمار ہے، حرکت سے تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے رہنے دیجیے۔ لیکن حضرت نے فرمایا مجھ پر موت کی تکلیف طاری ہے، قریب ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا،
تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسے وضو سے چلا جاؤں جس میں حضور کی کوئی سنت چھوٹی ہو۔ یہ ہوتا ہے سچا عشق۔